बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हो और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ये मेरी दरख्वास्त है, बार बार आपसे दरख्वास्त है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन नाज़रीन का जो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान में, अरब ममालिक में, बांग्लादेश में, तुर्की में, अमेरिका में, कनाडा में मुझे देख रहे हैं। जिन दोस्तों का मैंने नाम नहीं लिया, और एक मेरा इरादा है कि जो जो दोस्त मुझे कमेंट्स में बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ से वो मुझे देख रहे हैं, तो मैं बाकायदा उनकी एक लिस्ट बनाऊं और आपके सामने रखूं कि कौन कौन मुझे कहाँ से देख रहा है। इंटरनेशनल महाज के ऊपर जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान इंतहाई सख्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है। और जिस तरीके से पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि जी पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, तो ये नाजुक मोड़ जो है इसका इख्तिताम अभी तक नहीं हो रहा। कुछ खबरें हैं और ये खबरें मैं आपके सामने रखूँगा। खबरें एक तो यमन में अमेरिका को मतलब जो अलकायदा के रहनुमा खालिद अल बातरफी जो हैं, इनकी मौत का ऐलान किया गया है। अलकायदा के ये रहनुमा थे, इस हवाले से बात होगी। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बनाए गए हैं साबिक़ वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब को। ये नवाज़ शरीफ साहब के समधी हैं और इनके लिए क्या मुश्किलात हैं, इनके लिए क्या चैलेंजेस हैं, इस हवाले से मुख्तसरन हम बात करेंगे। टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, कालदम ये पाकिस्तान की तरफ से तंजीम है। इसके जो दो धड़ों में या जो इसके अंदर जो इख्तिलाफात हैं, ये इख्तिलाफात ख़त्म होने के हवाले से खबरें हैं। ये कितना बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, रियासत पाकिस्तान के लिए। और ये इख्तिलाफात का ख़ात्मा जो है ये अफ़गान तालिबान के लिए क्या अहमियत रखता है, इस हवाले से भी बात होगी। बांग्लादेश से, चूँकि बहुत सारे नाज़रीन बांग्लादेश से भी हैं, तो अमीर जमात इस्लामी 15 महीने बाद जो हैं ये रिहा कर दिए गए हैं। और अब जो है जनवरी में आपको पता है कि वज़ीर आज़म शेख हसीना की मुसलसल चौथी बार इंतखाबात में कामयाबी के बाद जमात इस्लामी के सरबराह शफीकुर रहमान को गिरफ़्तार किया गया था और ठीक 15 महीने बाद उनको रिहा कर दिया गया है। ये 65 साला रहनुमा जो हैं, इनको मुस्लिम अक्सरियती मुल्क में रमज़ान शुरू होने से चंद घंटे पहले ढाका के बाहर जो एक जेल है, प्रिजन है, यहाँ से उनको रिहा किया गया है और उन्हें बाकायदा अदालत ने ज़मानत दी थी। ये बांग्लादेश के जो जमात इस्लामी के कारकुनान हैं उनके लिए बड़ी खबर है। और जो पाकिस्तान की जो जमात इस्लामी है, इनके लिए भी एक अच्छी खबर है कि अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश को 15 महीने बाद रिहाई नसीब हुई है। मैं आपको अगर सबसे पहले टीटीपी के हवाले से बताऊं, क्योंकि टीटीपी वो एक ऐसा नुक्ता है कि जिस हवाले से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कशीदगी है। और टीटीपी के हवाले से मैंने पिछली एक वीडियो में आपको बताया था कि कुछ खबरें ऐसी हैं कि अफगान तालिबान ने टीटीपी की क़यादत को ये कहा है कि आप पाकिस्तान में हमले बंद कर दें। अब इस चीज़ की तस्दीक या तरदीद ना तो टीटीपी की तरफ से आई और ना अफगान तालिबान की तरफ से आई। अलबत्ता ये जो खबरें हैं इंटरनेशनल मीडिया में बाकायदा आ चुकी हैं कि टीटीपी की क़यादत को ये कहा गया है कि आप पाकिस्तान में हमले बंद कर दें। अब जो दो धड़े हैं, इस हवाले से जो सूरत हाल हम देख रहे हैं कई दिनों से मीडिया पर ये खबर है, और मेरे सामने इजहारुल्लाह की खबर है, इंडिपेंडेंट उर्दू के लिए इन्होंने ये स्टोरी की है कि बाकायदा इस रिपोर्ट में कहा गया है कि टीटीपी की जानिब से मीडिया को जारी किए गए एक एलामिया में बताया गया है कि कुछ अर्सा पहले रहबरी शुरा के रुकन उमर खुरासानी और उनके साथियों की टीटीपी के माबैन नाराज़गी पैदा हुई थी, जिसकी वजह से फासलों ने जन्म लिया था, यानी इख्तलाफात पैदा हो गए थे। अब ये दो धड़े जो हैं टीटीपी के, ये दोबारा मुत्तहद हो गए हैं। जो जमातुल अहरार के लोग थे वो उन्होंने अलहदगी का ऐलान किया था कि हम अपना तंजीमी सेटअप बनाएंगे, हमारी अपनी एक शूरा होगी और हमारा कालान जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है या उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। लेकिन बीच में हमने फिर बहुत तवील खामोशी भी देखी, यानी कार्रवाइयों के हवाले से भी। अब जो है कहा गया है कि ये दोनों धड़े जो हैं ये मुत्तहद हो गए हैं। इस एलामिये के मुताबिक ये जो नाराज़गी है टीटीपी की क़यादत और शूरा की कोशिशों से ये नाराज़गी ख़त्म हुई है और दावा किया गया है कि ये नाराज़गी जो है ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हुई है। जो इस वक्त हम पाकिस्तान की सूरत हाल देखते हैं तो पाकिस्तान में टीटीपी की कार्रवाइयाँ भी जारी हैं, लेकिन वो जो ज़िम्मेदारी कबूल करने का एक सिलसिला था वो हमें नज़र नहीं आता। इसकी क्या वजह हो सकती है, इसके पीछे क्या मसलहत हो सकती है? आपको पता है नाज़रीन के जमातुल अहरार का जो एक रहनुमा था
خالد خراسانی، ان کو 2022 میں قتل کر دیا گیا تھا افغانستان میں، اور اس کے بعد پھر کہا گیا کہ جی ٹی ٹی پی کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ خالد خراسانی صاحب جو ہیں یہ تھے بہت اہم کردار تھے جب پاکستان اور ٹی ٹی پی کے مابین مذاکرات ہوئے تھے، تو اس مذاکرات میں بھی خالد خراسانی شریک تھے۔ اور جماعت الاحرار کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ سن 2020 میں یہ گڑھا جو ہے یہ قائم کیا گیا تھا، اور باقاعدہ انہوں نے قائم تو یہ پہلے کیا گیا تھا، لیکن 2020 میں اس دڑے نے جماعت الاحرار نے اور حزب الاحرار نے ٹی ٹی پی میں انضمام کا اعلان کیا تھا۔ جماعت الاحرار کو سن 2014 میں عمر خالد خراسانی نے قائم کیا تھا، بنایا تھا اس جماعت کو۔ یہاں پر پاکستان میں ان کی بنیادیں تھیں اس جماعت کی، اور حزب الاحرار جو ہے یہ ننگرہار میں قائم کی گئی تھی۔ جو موقف ہے، مطلب جو ٹی ٹی پی کے اندر جو مختلف دڑے ہیں ان کا نظریاتی تھوڑا سا اختلاف رائے بھی ہے، یعنی نظریاتی تو شاید اتنا نہیں ہے، لیکن کارروائیوں کے حوالے سے اختلاف رائے موجود ہے کہ پاکستان میں کارروائی ہونی چاہیے یا پاکستان میں کارروائی نہیں ہونی چاہیے اس حوالے سے۔ اور پھر افغان طالبان کے اندر بھی اختلاف رائے موجود ہے کہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی افغانستان کے اندر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ خدشات ہیں۔ خدشات یہ ہیں کہ اگر تحریک جو افغان طالبان ہیں یہ اگر کارروائی کریں گے، یعنی طاقت سے نمٹیں گے، ٹی ٹی پی کے لوگوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے، ان کو روکیں گے کہ آپ پاکستان پر حملے نہ کریں، تو تحریک طالبان افغانستان کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ جی اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، اور ٹی ٹی پی کے جو جنگجو ہیں ان کی توجہ داعش کی طرف جا سکتی ہے۔ اب داعش وہ تنظیم ہے کہ جس کے خلاف مؤثر کارروائی کی، جب افغان طالبان دوبارہ برسر اقتدار آئے تو ہم نے یہ دیکھا کہ داعش وہ تنظیم تھی کہ جس کے خلاف مؤثر اور نظر آنے والی کارروائی کی گئی افغان طالبان کی طرف سے۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ داعش میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ افغانستان کے لیے یا افغانستان سے باہر کسی اور ملک کے لیے خطرہ بن سکے۔ اب داعش کے حوالے سے کچھ لوگوں کو میں نے خود سنا ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر بھی الزام لگاتے ہیں کہ داعش کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے، لیکن جو ہم اس وقت دیکھتے ہیں کہ پاکستان مسلسل دباؤ ڈال رہا ہے افغان طالبان کے اوپر کہ آپ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو روکیں یا ٹی ٹی پی کے لوگوں کے خلاف افغانستان کے اندر کارروائی کریں۔ اب یہ اس خبر میں جو میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ جی آپ پاکستان کے اندر حملے نہ کریں، اور یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان کے دورہ افغانستان کے بعد۔ تو یہ کڑیاں ملائی جا سکتی ہیں کہ اگر اتنی اس حد تک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ کچھ افغان طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو باقاعدہ کنوے کرنا چاہیے، باقاعدہ ان کو سمجھانا چاہیے کہ جی آپ پاکستان کے اندر کارروائی نہ کریں، تو اس سارے معاملے کو، اس ساری ڈیولپمنٹ کو مولانا فضل الرحمان کے دورہ افغانستان کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے، کیونکہ جب مولانا فضل الرحمان واپس آئے تو اچانک سے ہم نے ایک بڑی تبدیلی دیکھی، خاموشی دیکھی، اور ہم نے وہ جو ذمہ داری قبول کرنے والا سلسلہ ہے ٹی ٹی پی کی طرف سے وہ ہم نے رکتا ہوا دیکھا۔ اب جو صورتحال اس وقت پیدا ہو رہی ہے اور میرے سامنے جو تفصیلات ہیں وہ یہ ہیں کہ چیلنج تو ٹی ٹی پی ہے پاکستان کے لیے، لیکن امریکہ جو ہے اور امریکی جرنیل جو ہیں وہ اپنے لیے درد سر سمجھنے لگے ہیں ٹی ٹی پی کے معاملے کو۔ کیسے امریکی جو ایک فوجی جنرل ہیں مائیکل کوریلا، ان کا یہ کہنا ہے کہ افغان طالبان جو ہیں یہ ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے، ان کو روکنا نہیں چاہتے۔ یہ اعداد و شمار بھی بتائے گئے ہیں کہ جی پچھلے سال 2023 میں 188 حملے کیے ٹی ٹی پی نے پاکستان کے اندر، اور 2300 افراد جو ہیں ان حملوں میں مارے گئے۔ القاعدہ پر بھی یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی ٹی ٹی پی کے ساتھ القاعدہ کا گٹھ جوڑ ہے افغانستان کے اندر، اور امریکہ اور اقوام متحدہ اور جو سیکیورٹی کے عالمی ماہرین ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ القاعدہ میں شاید اتنا افزور نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے لیے، مغرب کے لیے، مغربی ممالک کے لیے خطرہ بن سکے، لیکن اگر ٹی ٹی پی اور القاعدہ کا گٹھ جوڑ جاری رہا تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر کے لیے اس میں خطرے کا عنصر جو ہے یہ ہو سکتا ہے۔ اب امریکہ کی یہاں پر پریشانی جو ہے وہ پھر سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ ٹی ٹی پی میں اتنا زور نہیں ہے یا داعش میں اتنا زور نہیں ہے کہ دوبارہ سے وہ جا کے امریکہ میں حملے کریں، لیکن امریکہ کہتا ہے کہ یہ علاقائی استحکام کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یعنی عدم استحکام اس سارے خطے میں
پیدا ہو سکتا ہے۔ اور ٹی ٹی پی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی داعش کو کمک مل رہی ہے۔ اب داعش اور ٹی ٹی پی کی اگر کارروائیاں یا ان کے مابین جو ایک تفاوت ہے یا جو فرق ہے کارروائیوں کا، وہ اگر دیکھا جائے تو پھر یہ جو الزام ہے اس کو پھر ہم ٹھیک الزام نہیں کہہ سکتے، کیونکہ داعش کی اپنی کارروائیاں ہیں اور داعش کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہے جمہوریت کے حوالے سے، حملوں کے حوالے سے، ان کا طریقہ واردات بھی الگ ہے۔ البتہ القاعدہ کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر ایمن الظواہری کو جب مارا گیا تھا تو وہ افغانستان میں ہی مارا گیا تھا، کابل کے اندر مارا گیا تھا۔ ایمن الظواہری کی موت کو آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ نہ تو القاعدہ نے اور نہ طالبان نے تسلیم کیا ہے، اس پر ابھی تک انہوں نے بات نہیں کی، حالانکہ القاعدہ کا سربراہ جو ہے یہ باقاعدہ تبدیل ہو چکا ہے۔ اب اگر ہم امریکی درد سر یا امریکی پریشانی کو دیکھیں تو پھر جو اس وقت صورتحال ہے، اس امریکی جرنیل کی بات اور مختلف جو امریکی جو تھنک ٹینکس ہیں یا جو اقوام متحدہ کی رپورٹس ہیں، یہ بتاتی ہیں کہ افغانستان تک داعش کی آمد و رفت جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اور یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا افغان طالبان جو برسر اقتدار طالبان ہیں، جن کے پاس پورے افغانستان کا کنٹرول ہے، ان میں اتنی طاقت، اتنی سکت ہے کہ وہ تمام گروپوں کو افغانستان سے باہر نکالے؟ کیا ان گروپوں کے سامنے افغان طالبان بے بس ہیں؟ کیا ان کی ریٹ جو ہے پورے افغانستان کے اوپر تو ہے، افغان عوام کے اوپر تو ہے، لیکن یہ جو تنظیمیں ہیں داعش، القاعدہ اور ٹی ٹی پی، کیا افغان حکومت کی ریٹ ان تنظیموں کے اوپر نہیں ہے؟ تو پھر سیکیورٹی ماہرین کہتے ہیں کہ ان کے آپس کے رشتے ہیں، آپس میں انہوں نے بڑی طویل جدوجہد کی ہے امریکہ کے خلاف، مغربی ممالک کے خلاف، نیٹو فورسز کے خلاف، تو یہ آسان نہیں ہے افغان طالبان کے لیے کہ وہ سرپرستی چھوڑ دے یا تعلق چھوڑ دے ان تنظیموں کے ساتھ، یا خصوصاً ٹی ٹی پی کے ساتھ۔ تو یہ بھی کہا گیا کہ جی پاکستان کے جو قبائلی علاقے ہیں یہ اصل میں چھپنے کی جگہ ہو سکتے ہیں ٹی ٹی پی کے لیے، مستقبل میں بھی اور ماضی میں بھی ان علاقوں کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ جو افغان طالبان رہنما ہیں جو موجودہ کیبنٹ کا حصہ بھی ہیں، ان کے چھپنے کی جگہ بھی یہی جگہ تھیں، یہی علاقے تھے، قبائلی علاقے۔ اب یہ کتنا آسان ہے کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کے لوگوں کو کہیں کہ جی آپ افغانستان چھوڑ کے چلے جائیں، یا آپ پاکستان یا کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف کارروائی نہ کریں؟ اور کیا ٹی ٹی پی سے صرف پاکستان کو چیلنج درپیش ہے؟ کیا وسط ایشیا کے لیے بھی ٹی ٹی پی کے لوگ یا اس طرح جو باقی تنظیمیں ہیں یہ لوگ خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں کہ جن پر آج کل سوچا جا رہا ہے۔ جب پاکستان میں کوئی کارروائی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی اس میں افغان نیشنل ملوث ہیں، افغان شہری ملوث ہیں، لیکن پاکستان نے کبھی براہ راست یہ الزام نہیں لگایا کہ یہ جو افغان شہری ہیں یہ افغان طالبان کے بھیجے ہوئے ہیں، یعنی افغان طالبان کے اوپر، افغان حکومت کے اوپر براہ راست ایسا کوئی الزام نہیں لگا۔ صرف ٹی ٹی پی کے حوالے سے براہ راست الزام لگتا ہے کہ ٹی ٹی پی کی قیادت افغانستان میں موجود ہے۔ اب یہ جو پہلے ہم نے دیکھا تھا پچھلے دور میں جب افغان طالبان برسر اقتدار تھے تو امریکہ کا مطالبہ تھا کہ اسامہ بن لادن کو ہمارے حوالے کیا جائے، کیونکہ وہ 9/11 کے واقعے میں ملوث ہیں، لیکن ملا عمر نے صاف انکار کر دیا تھا کہ ہماری اپنی افغان روایات، ہماری مذہبی روایات اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنے مہمان کو، اسامہ بن لادن کو، امریکہ کے حوالے کریں۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے حملہ کر دیا تھا افغانستان کے اوپر، بہت زیادہ تباہی ہوئی، 20 سال موجودہ افغان طالبان جو ہیں یہ اقتدار سے بھی محروم رہے اور یہ 20 سال تک مسلسل لڑتے رہے، اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ اسامہ بن لادن ایبٹ آباد سے برآمد ہوئے۔ تو یہ تاریخ کا حصہ ہیں کچھ ایسے واقعات کے جس کے حوالے سے جب آپ بہت ڈیپلی بات کرتے ہیں تو بہت سارے معاملات کے حوالے سے پھر آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یار معاملات جو ہیں یہ بہت زیادہ بگڑ بھی سکتے ہیں، بگڑ بھی رہے ہیں۔ اور اگر ٹی ٹی پی کے دڑوں نے آپس میں اتحاد کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کے چیلنج میں ایک بار پھر اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ طویل خاموشی کے بعد اگر یہ دڑے ایک بار پھر آپس میں مل گئے ہیں، اختلافات ان کے ختم ہو گئے ہیں، اگر یہ اطلاعات درست ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ پاکستان کے مسائل میں اضافہ ہوگا اور پاکستان پھر اپنا جو دباؤ ہے وہ افغان حکومت کے اوپر بڑھائے گا۔ تو اب تک کی یہ ڈیولپمنٹس ہیں، اور جو بھی نئی ڈیولپمنٹس ہوں گی میری کوشش ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ بہت شکریہ۔